गले में कोई बात नहीं, डाल लो डाल लो, जो दिल चाह रहा है इसी का डालना तो डाल लो, कोई बात नहीं, डाल दो, किसी का दिल न टूटे, है ना। तो तुम अपने घर बात कर लो जरा, क्या कह रही हैं? आ जाओ, 12 बजने वाले हैं। डाले तो बता दीजिए, फोन करके कह दो आगे बैठा हुआ हूँ, अभी किसी और को देख के मुस्कुरा रहा हूँ, ये मुस्कुराहट है अभी किसी और की अमानत है, जलसे के बाद तुम्हें देख के मुस्कुराऊंगा। भैया हाँ हाँ, आजकल तो बहुत सारे फ्रेंड हैं, कल तो मैन ही फ्रेंड होते थे, आज वो मैन भी हैं, कल तो बॉय ही फ्रेंड होते थे, अब गर्ल भी हैं, है कि नहीं? इस गजरे ने सारा मौजू ही अलग कर दिया, इस लचके ने, इस गोटे ने। खुशियों का इजहार हमारे लिए वो नहीं है जिसे हिंदुस्तान की कोई दूसरी कौम ईजाद करे। आज से 1450 बरस पहले ये कुरान हमारी जिंदगी के लिए एक दस्तूर लेकर आया, पैमाना लेकर आया, कानून लेकर आया। तुम्हारी अपनी ख्वाहिशात अब कुरान की चौखट पे कुर्बान हो जाना चाहिए, कुरान करीम के सांचे में तुम्हें ढल जाना चाहिए। तुम्हारी आरज़ुएं कुरान के मुताबिक हो, तुम्हारी चाहतें कुरान के ताबे हो, तुम्हारा चलना कुरान के मुताबिक हो, तुम्हारी मुस्कुराहट कुरान के मुताबिक हो। कुरान जितना हंसने की इजाजत दे बस उतना ही तुम्हें हंसना है, और कुरान जहां रोने की इजाजत दे वहीं तुम्हें रोना है। कुरान जिस जगह जश्न की तुम्हें इजाजत दे वहीं जश्न मनाना है, और जहां वो शोक की इजाजत दे वहां शोक मनाना है, उतना ही शोक मनाना है जितनी की उसने इजाजत दी है, न उससे कम न उससे ज्यादा। वल्लदीना तवफ़ौना, तुम में से जो लोग इंतकाल कर जाएं, वफात पा जाएं, वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अरबअत अशहुरिन व अशरा। कुरान करीम ने ज़ाब्ता और कानून बनाया, जिनके शौहर अपनी बीवियों को छोड़कर मर जाएं और उनका इंतकाल हो जाए शौहरों का, और बीवियां उनकी रह जाएं, तो अब बीवियां लचका और गोटा नहीं पहनेंगी, अब वो चूड़ियां रंगदार नहीं पहनेंगी, अब वो भड़कीले कपड़े नहीं पहनेंगी, अब वो अपनी मांग और सिंदूर नहीं सजाएंगी, और अब वो खुशबूदार तेल नहीं लगाएंगी, अब वो बाहर नहीं निकलेंगी। उन्हें घर में बैठना है, इज्जत के साथ बैठना है, लिपस्टिक नहीं लगाना है, मेकअप नहीं करना है, इसलिए कि कुरान 1400 बरस पहले अब शोक का पैगाम उनके लिए लेकर आया है। 4 महीने 10 दिन के बाद उन्हें इजाजत होगी भड़कदार कपड़े पहनने की, और पैगाम निकाह देने या कबूल कर देंगे। और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो फिर वो आज भी अपनी ख्वाहिश का गुलाम है, वो आज भी अपनी आरज़ू का बंदा है, वो आज भी अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत का झूठे दावेदार है। ऐ मेरे लोगों, हमने तो बस ये सोचा है कि कुरान करीम से मोहब्बत का इजहार इस तरह करें। ये मोहब्बत का इजहार नहीं है, मोहब्बत का इजहार ये है कि कुरान जो कहे वो हम करें। यही कुरान कहता है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, हमने आपको फतेह मुबीन अता कर दी है। लतदखुलुन्नल मस्जिदल हरामा इंशाअल्लाहु आमीनीन, आप मस्जिद हराम में दाखिल होकर रहेंगे, अमन के साथ दाखिल होकर रहेंगे। हालांकि मक्के पर अभी अबू जहल के चेलों का, उसकी औलादों का, उसके दोस्तों अहबाब का, उसके साथियों का कब्जा है, मगर अल्लाह अपने नबी को ख्वाब दिखाता है और कहता है कि तुम मक्का में दाखिल होकर रहोगे, मक्का फतह होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया, इदा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। वो वक्त आएगा जब अल्लाह की नुसरत तुम्हारे साथ आएगी। इदा जाअ नस्रुल्लाह, नुसरत इलाही आएगी, ताईद इलाही आएगी, मदद अल्लाह की आएगी। वल फतह, और फतह का दिन भी आएगा। इस फतह से मुराद फतेह मक्का है कि नहीं?
اور مکہ بغیر اللہ کی نصرت کے فتح نہیں ہوگا. وہ دن آیا جب مکہ فتح ہوا. 8 رمضان ہے, 8 ہجری ہے, رمضان کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مکہ سے نکالے گئے تھے اسی مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. اور اس سے پہلے اس قرآن نے محمد رسول اللہ کو تسلی دے دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زبان کے ذریعے اپنے پیغمبر سے کہا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. جس ذات نے تجھ پر قرآن کو اتارا ہے وہ تجھے دوبارہ مکے میں لوٹا کر لائے گی. آپ لوٹ کر واپس آئیں, پلٹ کر پھر امامت کی ہماری دور آئے. پلٹ کر پھر امامت کی ہماری دور آئیں گے. نمازیں مصلی تم بچھاؤ گے, نمازیں ہم پڑھائیں. تو اس طرح اللہ نے اپنے نبی سے کہا آج تو آپ کو یہاں سے جانا پڑ رہا ہے. وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ کفروا, آج تو تمہارے خلاف چال چلی جا رہی ہے. لیخرجوک, آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے. او یقتلوک, یا آپ کو قتل کر دیا جائے, یا آپ کو گرفتار کر لیا جائے. آج تو یہ 3 پروگراموں میں سے ایک پروگرام ہے. آپ کے لیے مکے کی وادیاں تنگ کر دی گئی. آج مکے کی چہر دیواری آپ کے لیے تنگ کر دی گئی اور آپ کے خلاف ایک سازش رچی گئی. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ, وہ چال چل رہے تھے, چل رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی چال چل رہا ہے. مکہ سے آپ کو نکالا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں سے کہا اِلَّا تَنْصُرُوا, اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ اپنے محبوب کی مدد کرنے پر قادر ہے. اس نے اس وقت ان کی مدد کی تھی اذ ہما فی الغار, جب وہ غار کے اندر تھے, جب دو میں کا دوسرا حضرت ابوبکر صدیق اور آپ تھے. تو اللہ نے چال چلی کہ مدینے کو اسلام کا پایہ تخت بنا دیا اور اسلام کا مرکز قیامت تک کے لیے بنا دیا. ایک وہ دن تھا کہ جب آپ جا رہے ہیں, اور ایک وہ دن ہے کہ جب آپ مکہ میں آ رہے ہیں. جس وقت آپ مکہ سے رخصت ہو رہے ہیں تو آپ عثمان شیبی سے کہتے ہیں عثمان مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے, خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جاؤں, دروازے کھول دے, کعبہ کھول دے. چابیاں عثمان کے پاس ہے مگر وہ آج آپ کو لاچار سمجھ رہا ہے, آج آپ کو مجبور سمجھ رہا ہے. آپ کے پاس نہ قوت ہے نہ طاقت ہے, آج آپ کے پاس نہ لشکر ہے نہ آپ کے پاس کوئی فوج ہے, آپ تنہا ہیں. آپ اس سے منت کرتے رہے, سماجت کرتے رہے, مگر عثمان شیبی کہتا ہے میں تمہارے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ نہیں کھولوں گا. تم نماز نہیں پڑھ سکتے اندر جاؤ, باہر پڑھ کر چلے جاؤ, حتیم میں ادا کر کے چلے جاؤ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے وعدے پر پورا یقین, اور یقین کامل. اللہ تبارک و تعالی نے جو کہا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, اللہ آپ کو معاد کی طرف لوٹا کر رہے گا. آپ نے کہا عثمان وہ گھڑی آئے گی, وہ لمحہ آئے گا, وہ سنہرا موقع آئے گا کہ جب میں مکہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہوں گا, حدود حرم میں آؤں گا, میں آ کر پھر تجھ سے اس وقت چابیاں مانگوں گا. اس وقت تیری اوقات نہیں ہوگی کہ تو چابیاں اپنی مٹھی میں دبا کر رکھ سکے, تجھے چابیاں دینی ہوں گی. اس لیے کہ اس وقت خالد بن ولید میرے ساتھ ہوگا, اس وقت عمر ابن خطاب میرے ساتھ ہوں گے, سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ, عبادہ بن صامت میرے ساتھ ہوں گے. تو مجھے نہیں روک پائے گا, ہرگز نہیں روک پائے گا. میں آؤں گا مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے, اور اس وقت حال یہ ہوگا کہ میں چابیاں تجھ سے چھین لوں گا, اور تو حسد بھائی نظروں سے مجھے دیکھ رہا ہوگا کہ میری چابیاں محمد کے ہاتھوں میں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ایسا ہوا کہ نہیں؟ بتاؤ. ہوا اور آپ تشریف لائے, مکہ فتح ہوا.
اور مکے میں فاتحانہ شان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. آج ساری دنیا کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں اور ہمیں دینا چاہیے. ایک ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے, ایک ایک حافظ قرآن کی ذمہ داری ہے, علماء دین اور مفتیان کی ذمہ داری ہے. ہم تمام دنیا سے کہیں اسلام وہ دین ہے جو لہو بہانے کو پسند نہیں کرتا, جو خون ریزیوں کو پسند نہیں کرتا, جو قتل عام کا مزاج نہیں رکھتا, جو کمزوروں پہ تلوار اٹھانے کی بات نہیں کرتا, معصوموں کے دل دکھانے کی بات نہیں کرتا. یہاں پر فاتحانہ شان سے داخل ہوتے وقت ایک مدنی صحابی نے آج ایک نعرہ مار دیا اور ایک ولولہ انگیز ایک کلمہ اپنی زبان سے نکال دیا اور یہ کہا الیوم یوم الملحمہ, آج خونریز جنگ کا دن ہے, آج قتل عام کا دن ہے, آج بدلے کا دن ہے, آج انتقام کا دن ہے, آج بلال کی چیخوں کا انتقام لیا جائے گا, آج سمیہ کے کیے ہوئے ٹکڑوں کا انتقام لیا جائے گا. خباب کی وہ چربی جو آگ کو بجھایا کرتی تھی آج اس کا بدلہ لیا جائے گا. آج حضرت بلال کی تپتی ہوئی ریت پر لٹائی ہوئی سانسوں کا انتقام لیا جائے گا. اہل مکہ آج ہم آ رہے ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہے ہیں, چمچماتی اور خون آشان تلواروں کو نیام سے باہر کر کے آ رہے ہیں. کسی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ابن فلاں یہ نعرہ لگا رہا ہے اور یہ بات کہہ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھنڈا اس کے ہاتھوں سے چھین لو, الیوم یوم المرحمہ نہیں, الیوم یوم المرحمہ, آج رحم کا دن ہے, آج معافی کا دن ہے, آج عفو درگزر کا دن ہے, آج بھلا دینے کا دن ہے, آج لوگوں کو نوازنے کا دن ہے, یتیم کرنے کا دن نہیں ہے, یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا دن ہے, آج کمزوروں کو ستانے کا دن نہیں ہے, آج معافی کا دن ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام دنیا کے در و دیوار پر لکھوا دو اور ہر ایوان حکومت کے سامنے سے لکھ دو اور پہنچا دو. ہوا؟ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت درہم و دینار کے ہار بنائے گئے ہوں اور رسول اللہ کے گلے میں ڈالے گئے ہوں؟ بولو, تو بڑی خوشی کا دن تھا. نہیں کیا نا؟ یہ اپنے گھر میں کر لینا بچوں. تم اس میں سے مت ہو کہ میرے پیروں میں گھنگرو بندھا دے پھر میری چال دیکھ لے. حافظوں کو بھی نچاؤ گے کیا؟ ان سے بھی ٹھمکے لگواؤ گے؟ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ کیا اس جشن میں اجازت ہے؟ اگر ہے ثبوت تو میں علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, غازی آباد سے مفتی ظفر آئین کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, دہلی سے تشریف لائے ہوئے ہیں, کیا ہے اس کی اجازت؟ اگر اجازت ہے تو مجھے ابھی بتا دو, میں ان کے ہی نہیں ان کے استاد کے گلے میں بھی ڈالوں گا اور ابھی تمہارے گلوں میں بھی ڈالوں گا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہاں ڈھول نہیں بج رہا تھا, وہاں باجا نہیں بج رہا تھا, وہاں ڈی جے پر ڈانس نہیں ہو رہا تھا, وہاں انسان تھرک نہیں رہے تھے, وہاں ناچ گانا اور باجا نہیں چل رہا تھا, وہاں فخر کے نعرے نہیں لگ رہے تھے. وہاں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت وہ ہے جو اپنے ان علماء سے کبھی پوچھو تو صحیح, بس اسٹیج کی زینت بنا کے چھوڑ دیتے ہو, کبھی ان کے حجرے میں جاتے ہو اور کبھی ان سے پوچھتے ہو اور کبھی ان کی باتیں سنتے ہو؟ نہیں سنتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور آپ کی زبان پر کیا تھا؟ اس وقت تو آپ کے ہر ڈالے جاتے ہیں, آ گیا ہمارا بیٹا فتح کر لیا, ابھی تم نے کچھ بھی نہیں کیا. تربیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ہمارے یہاں. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ جب شادی ہو تو دولہا لنگڑا ہو گیا, اس کا بہنوئی سے گود میں اٹھائے گا اور وہ اسے لے کے جائے گا, اور اس کا بہنوئی جب اس کو اٹھائے گا تو پیچھے سے اس کے دوسرے لوگ انگلیاں چبھو رہے ہوں گے, وہ اچھل لگا
یہ ہے تمہاری شان. کہیں کیچڑ کی ہولی کھیلی جا رہی ہو اور کہیں کچھ ہو رہا ہوگا. اور ہیں یہ مسلمان نہیں پوچھتے یہ گود میں کیوں اٹھایا. یہ ہاتھ دھلانے کے لیے کسی اور کو بلایا جائے گا, یہ ہاتھ نہیں دھو سکتا اپنے. کون آئیں گے؟ نام لوں گا تو اس مجھے میں بیٹھے ہو تو کہہ دیں گے ہمیں یار کیا کہہ دیا تم نے. وہ جو بیچارے ختنہ کرتے ہیں وہ آئیں گے اور وہ ان کے ہاتھ دھلائیں گے اور ہاتھ دھلا کر کہیں گے کچھ تو دو. یہ ہے تمہارے طریقے. ہو وضع میں نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. وہ جو بکسا آیا ہے جسے ڈالا کہا جاتا ہے وہ شخص اپنے سر پہ اٹھا کر لے کے جائے گا اور اس کے بعد وہ گھر میں کھولے گا اور پھر اس کے بعد وہ کہے گا کہ بھائی ہمیں کچھ پیسہ دو. کوئی گاڑی کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور پھر وہاں کہے گا بھائی مجھے اس کی اجرت دو. اور وہ اٹھیں گے چچا تایا یا کوئی, وہ اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالیں گے اور پھر وہ دلہن کی گاڑی پر یا سواری پر یا اس کی پالکی پر پیسہ بکھیرا جائے گا اور یہ قوم اس پیسے کو لوٹے گی اور لٹیرے بننے کا ثبوت کرے گی کہ یہ پیسے لٹ رہے ہیں اور ہم لٹیروں میں شامل ہو رہے ہیں. اسے کیا ہے یہ کہ کس کا طریقہ ہے, یہ کون سا طریقہ ہے؟ تم اپنے نبی کی سنت کو زندہ کیوں نہیں کرتے؟ ایک سنت کے زندہ کرنے پر جب وہ سنتیں ختم ہو رہی ہوں 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا, مگر تم کہتے ہو ہمیں ساری آرزو آج پوری کرنے دو. میں مضمون یہی تو لا رہا ہوں کہ اس فتح مکہ پر یہ بتاؤ کتنے چراغ جلائے گئے تھے, کتنے جھومر جو ہے وہ خانہ کعبہ میں لٹکائے گئے تھے اور کتنی قندیلیں وہاں پر روشن کی گئی تھی. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور آپ عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ سر کو جھکائے ہوئے ہیں اور آپ کا سر اونٹ کی کوہان سے لگا جا رہا ہے اور اونٹ کی کوہان سے لگتے ہوئے آپ کی زبان پر یہ نہیں ہے کہ آج میں نے دشمنوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا, آج میں نے اپنا شہر واپس لے لیا, آج بنو امیہ سے انتقام لیا جائے گا, آج ابو جہل کے بیٹے کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. یہ میں ہوں جو میں نے اپنی طاقت سے ایسا کیا ہے, اپنی قوت سے ایسا کیا ہے, اپنی چالوں سے 8 سال میں نے نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے. نہیں, آپ نے یہ ہرگز ہرگز نہیں کہا, بلکہ آپ کی زبان پر تھا الحمدللہ وحدہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اکیلا ہے, تنہا ہے, یکتا ہے, واحد ہے. الحمدللہ وحدہ نصر الذی نصر عبدہ, جس نے اپنے بندے کی مدد کی. میں اللہ کی مدد سے یہاں تک پہنچا. وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ جُنْدَهُ, جس نے لشکروں کو شکست دی. تو خوشی کے موقع پر ہمارے لیے اجازت نہیں ہے ہم اچھل کود کریں, ہم ریاکاری کریں, ہم دکھاوا کریں. خوشی کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں آئے اور آ کر اسی عثمان سے کہا چابیاں ادھر میرے حوالے کر دے اور آج چابیاں تجھے دینا ہوں گی. عثمان نے چابیاں دی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے خانہ کعبہ کے اندر اور آپ نے خانہ کعبہ کے اندر جا کر نماز شکر ادا کی. خوشی کے موقع پر ہمیں لفظ شکر ادا کرنا ہے. زبان اللہ کی تعریف سے رب اللسان ہو, دکھاوا مت کرو, نوٹ مت دکھاؤ, چھچورے مت بنو, یہ چھچورا پن ہے. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. اللہ تبارک و تعالی اپنے کو بڑا خیال کرنے والے کو اور چھچورے کو فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. تم سمجھ رہے ہو کہ اللہ رب العزت اسے پسند کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے یہ چھچورا پن ہے, 200 روپے دے رہا ہے تو کیا اسے دکھا رہا ہے؟ میری جیب میں تو ہو سکتا ہے کہ 10,000 روپے پڑے ہوں, دکھاؤں آپ کو؟ بولو. وہ 200 روپے دکھا رہا ہے, 500 روپے دکھا رہا ہے. ارے دینے کون منع کر رہا ہے؟ ہیرے جواہرات سے بچوں کو نواز دو, کون منع کر رہا ہے؟ پتہ نہیں خبر سچ ہے جھوٹی ہے. پرسوں یوٹیوب پر خبر آئی ہے کہ میرٹھ کی سرزمین پر کسی قرآن پڑھانے والے کے باپ نے اس کے بچے کو 11 لاکھ روپے دیے ہیں. کہاں ہے قاری اعظم صاحب؟ لاؤ 11 لاکھ روپے دے دو ان کو, دو. اب کرو نا فخر.
زمین نام کرا دو ایک پلاٹ 100 گز کا. ان کے استاد نے پڑھایا. اے میرے عزیزو، اسلام دکھاوے کو، ریاکاری کو، چھچورے پن کو، اتراوے کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے کہ جب تمہیں جب نعمت ملے، خوشیاں ملیں تو سجدہ شکر ادا کرو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج فتح مکہ پر آپ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے، اور حضرت بلال نے آج خوشی کے موقع پر اپنا وہ زمانہ یاد کیا کہ کبھی وہ زمانہ تھا جب میں احد پتھر کی چٹان کے نیچے لیٹ کر امیہ کے پیر کے نیچے دب کر کہا کرتا تھا قل هو اللہ احد. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد نبوی کا مؤذن بنایا. اللہ اکبر میری زبان پہ جاری ہوا تو مجھے کوئی اور فکر نہیں ہے، کوئی اور دھن نہیں ہے. میں غبارے نہیں اڑاؤں گا، پٹاخے نہیں پھوٹوں گا، آتش بازی نہیں کروں گا، مٹکوں گا نہیں، جھوموں گا نہیں، ناچوں گا نہیں، اتراؤں گا نہیں. خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھے اور کانوں میں انگلیاں دے کر اللہ اکبر کی صدا لگائی اور اذان پڑھ. یہ ہے تمہارا اسلام. اگر آج ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حافظ بنایا ہے تو ہم آج پوری رات جلسہ ختم ہونے کے بعد سجدے میں گر جائیں. ماں نماز پڑھتی رہے، باپ سجدہ کرتا رہے، بھائی شکریہ ادا کرتے رہیں، اور نماز آ جائے کس کو؟ کسی غریب کو جا کر اس کے گھر میں دے کر آؤ، کسی مسکین کو جا کر دے کر آؤ، کسی یتیم کو دے کر آؤ، اور اس سے یہ کہو آج اللہ نے ہمیں خوشیاں دی ہیں، ان خوشیوں سے ہم غریبوں کو کھلائیں گے، مسکینوں کو کھلائیں گے. ہم مجمع میں شور نہیں مچائیں گے، ہم مجمع میں اترائیں گے نہیں. ان بچوں نے اللہ کے لیے کیا ہے، یہ ابھی معصوم ہیں، ان پر تو گناہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ابھی بالغ نہیں ہے، لیکن گناہ ان پر ہوگا جو ایسا کر رہے ہیں، اور ان پر بھی ہوگا جو ایسا کرتے ہوئے دیکھیں اور تمہارے ڈر سے اور ان کے ڈر سے چپ ہو کر کے بیٹھ جائیں مجھے ایسا نہیں کرنا. اتنا ہی تو ہوگا کہ رائے پور والے دوبارہ مجھے نہیں بلائیں گے تو مجھے آنے کا کوئی ایسا شوق بھی نہیں کہ گرتا پڑتا یا بھاگتا چلاؤں، پوچھتا پاچھتا. جو کہنا ہے وہ کہنا ہے، جو بات صحیح ہے وہ امت کو بتانا ہے. تمہاری اصلاح کون کرے گا؟ لہذا اصلاح کے لیے میں عرض کر رہا تھا کہ فتح مکہ کا واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ اس فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز شکر ادا کرتے ہیں اور معافی کا اعلان کرتے ہیں. عثمان شیبی سے چابیاں چھینتے ہیں. حضرت علی سمجھ رہے ہیں آج یہ چابی مجھے مل جائے گی. حضرت عباس سمجھ رہے ہیں بھتیجا میرے حوالے کر دے گا. عبداللہ بن عمر سمجھ رہے ہیں آج مجھے مل جائے گی. ابوبکر صدیق کا خاندان سمجھ رہا ہے یہ چابیاں ہمیں مل جائیں گی. مگر واحد دو عالم کے تاجدار اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری ذات سب سے اعلیٰ ہے، تو سب سے افضل ہے، تو سب سے برتر ہے. تیری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. تیرا قول اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، آپ کی رضا میں. پرچی میں سوچ رہے ہو کیا لکھ کے دے دیا، سسپینس ہو گیا نا. حدیث میں آتا ہے کہ جب 3 لوگ ہوں تو 2 آدمی آپس میں کانا پھوسی نہ کریں. یہ میرے نبی کا کیسا پیارا طریقہ ہے. ہم 2 لوگ 3 لوگ ہیں، اگر 2 آپس میں کان میں بات کریں گے تیسرا سوچے گا میرے متعلق کچھ کہا. اب یہ تو اتنا بڑا مجمع ہے، اب اس میں آ جائے پرچی تو آپ لوگ سوچیں گے کہ مفتی صاحب کو ڈانٹ دیا گیا، چپ کر دیا گیا. اس پرچے میں لکھا ہوا ہے چپ جاؤ 20,000 روپے کی رشوت دے دیں گے، ہے نا. یہ بھی سوچ سکتے ہو آپ، اور یہ بھی سوچ سکتے ہو کہ پتہ نہیں پرچے میں لکھا کیا ہے کہ مفتی صاحب اپنا موضوع بدل دو ورنہ ابھی تم نے کھانا نہیں کھایا ہے دسترخوان سمیٹ دیا جائے گا. بہت کچھ ہو سکتا ہے تو اس لیے پڑھ کے سنائے دیتا ہوں. اس میں لکھا ہے حضرت چندہ مسجد کے گیٹ کا ہوگا، چندہ مسجد کے گیٹ کا ہوگا. مرد کے علاوہ عورتیں بھی موجود ہیں. آگے کی بات ادھوری ہے، تو چندہ عورتوں سے بھی ہوگا. یہ تھا اس پرچی میں. تو مسجد کے گیٹ کا ہوگا یا مدرسے کا بھی ہوگا؟
صرف مسجد کے گیٹ پہ، مدرسے کا کوئی چندہ نہیں، وہ مسجد کا بھی نہیں، گیٹ کا ہوگا انشاءاللہ۔ چلیے یہ تو آپ کے اوپر ہے ہی، تو مسجد کو دے دیں گے، یہ تو آپ کو دے دیں گے، آپ چاہے گیٹ میں لگائیں یا پیٹ میں لگائیں، کیوں؟ یہ تو آپ کے اپنے اوپر اختیار ہے کہ گیٹ میں لگائیں کہ پیٹ پر لگائیں یا کارپیٹ پر لگائیں۔ یہ قوم تو آپ پر اعتماد کرتی ہے اور کرتی چلی آ رہی ہے، اس نے تو آستانہ یار پہ سر رکھا ہے تو محبت کا ثبوت دیتی چلی آ رہی ہے۔ یہ قرآن کی محبت میں بیٹھی ہے اور کڑوی کسیلی گفتگو سن رہی ہے۔ آج کی بزم اس نے کسی شاعرات کے نام نہیں کی ہے، آج کی بزم اس نے کسی مسخرے کے نام نہیں کی ہے، آج کی بزم اس نے کسی نچکیے کے نام اور کسی زنقے کے نام نہیں کی ہے۔ میں موضوع پر موضوع آپ کی طرف لا رہا ہوں، مگر بیچ میں چونکہ بیریئر ہیں، بریکر ہیں اور راستے میں وہ کانٹے کیل کانٹے لگے ہوئے ہیں، جیسے کسانوں کے سامنے کیل خاردار تار لگا دیے گئے ہیں، تو اسے توڑ کر مجھے آگے بڑھنا پڑ رہا ہے۔ اس لیے کبھی بریک لگاتا ہوں اور کبھی ٹاپ گیئر ڈالتا ہوں اور کبھی پھر بیک گیئر ڈال کے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی مجلس کو قبول فرما لے۔ انشاءاللہ تمہارے چندے کی بات کر کے جاؤں گا اور آپ حضرات کے ان حضرات کے دھندے کی بات بھی کر کے مجھے جانا ہے۔ ادھر چندہ دو گے تو تمہارا دھندا چلے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے رائے پور میں ایک کسان اپنے کھیت میں ایک دانہ جا کر کے زمین میں ڈالتا ہے، مثل حبۃ، اس کی مثال ایک دانے کی ہے، اور اس دانے سے کتنی بالیں نکلی؟ 7 بالیں نکلی، فی سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بال میں 100 دانے ہیں، تو 7 بالوں کو ذرا ملٹی پلائی کیجئے، کتنے ہوئے؟ 700۔ ایک دانہ خرچ کرنے پر جیسے 700 زمین آپ کو اگا کر دیتی ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 1 روپے کے بدلے 700 دیتا ہے۔ اور یہی نہیں 700، آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تبارک و تعالی دگنا تیگنا چوگنا جتنا چاہتا ہے بڑھاتا ہے جس کے لیے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی وسعتوں والا ہے، اللہ تبارک و تعالی کھول دینے والا ہے، لہذا علیم، وہ جانتا ہے تم نے کس نیت سے دیا ہے، کس ارادے سے دیا ہے، کس خلوص سے دیا ہے، کس محبت اور وفا سے دیا ہے، کس وقت آپ نے دیا ہے، کس ضرورت کے موقع پر دیا ہے۔ اللہ تمہاری نیتوں سے واقف ہے، لہذا کسی کو 700 گنا، کسی کو 7 لاکھ گنا، اور کسی کو ان گنت لا حساب بے تعداد اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ تو آج دل کھول کر آپ اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری تجارتوں میں 700 سے بڑھا کر لاکھوں تک نصیب فرمائے گا۔ ہیں اس کے لیے تیار ہیں؟ کریں گے خرچ مسجد کے گیٹ کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے لیے؟ تم مسجد کا دروازہ بناؤ۔ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، کوئی اس کا مالک نہیں ہے۔ مسجد کی فضیلت پر آؤں تو تمہاری رات گزر جائے گی اور تم انتظار کرو گے کہ ہمیں ابھی شعر و شاعری کا تو ذائقہ ملا ہی نہیں۔ مسجد پر میں آ جاؤں اور مسجد کی بات کروں تو سنو، مسجد اللہ رب العزت کا گھر ہے، تحت الثری تک، عرش معلی تک مسجد ہے۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد حرام خانہ کعبہ ہے، اور اس کے بعد مسجد اقصی جو بیت المقدس، جس کے اطراف کا علاقہ بیت المقدس ہے، وہ مسجد ہے۔ اللہ رب العزت نے مسجد اقصی کو بھی پچھلی امتوں کا قبلہ بنایا، اور ہم وہ امت ہیں کہ اللہ نے مسجد اقصی کو بھی ہمارا قبلہ بنایا اور مسجد حرام کو بھی ہمارا قبلہ بنایا۔ اور آج پوری روئے زمین پر جتنی مسجدیں ہیں وہ اس مسجد کی اورادیں ہیں، مسجد حرام کی تمام اس کی برانچز ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے انما یعمر مساجد
مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو کون بناتے ہیں اور کون آباد کرتے ہیں اور کون ان کو تعمیر کرتے ہیں؟ وہ جو قرآن پر ایمان نہیں لاتے، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، نہیں، اللہ کے گھروں کو وہ آباد اور تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جانتے ہو کہ مسجد کے بنانے پر اجر کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول نے خود بتا دیا، من بنا مسجدا للہ، من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو بھی اللہ کے لیے بنائے، اپنے لیے نہیں، نیت اللہ کے لیے ہو، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کی عبادت کی جائے گی، یہاں اللہ کے بندے آئیں گے، کوئی رکوع کرے گا، کوئی نماز پڑھے گا، کوئی تلاوت کرے گا، کوئی اعتکاف کرے گا، کوئی سجدہ کرے گا، کوئی قیام میں آئے گا۔ لہذا مسجد بنائی اللہ کے لیے، اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شاہ جہاں جیسی جامع مسجد بناؤ، اکبر آبادی جیسی مسجد بناؤ، یا فتح پوری جیسی مسجد بناؤ، پتھر خرید کر کے سنگ مرمر لے کر آؤ، نہیں، اللہ رب العزت نے کہا من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، وہ مسجد چاہے چھوٹی ہو، وہ مسجد چاہے بڑی ہو، مسجد خوشنما ہو یا مسجد وہ سادہ ہو، وہ ٹاٹ کے لٹکے ہوئے پردوں والی ہو یا وہ کچے پتھر اور اینٹوں کی ہو، جیسے تمہارے حالات ہوں، جس طرح تم ہو، تمہارے گھروں سے کم از کم اچھی ہونا چاہیے۔ اللہ کا گھر تمہارے گھروں سے بلند ہونا چاہیے، تمہاری عمارتوں سے اللہ کا گھر اونچا ہونا چاہیے۔ لہذا اللہ رب العزت کے گھر کو جو بنائے گا، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ یہ دنیا میں تمہیں ایک اینٹ دو گے، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں تمہیں چاندی کی اینٹ دے گا، تم یہاں مٹی کی اینٹ دو گے، وہاں سونے کی اینٹ دی جائے گی، تم یہاں محض پتھر اور سیمنٹ دو گے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مشک اور زعفران کی مٹی دے گا، وہاں ہیرے اور جواہرات تمہارے مکانات میں لگے ہوں گے، تمہارا یہاں مستری بنائے گا، وہاں فرشتے اس کو تعمیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ رب العزت تمہارا گھر جنت میں بنائے گا، اور گھر ہی نہیں بنے گا، اس گھر کے چاروں طرف نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں باغات ہوں گے، وہاں تمہارے لیے حوریں ہوں گی، حسن و جمال کی دیویاں ہوں گی، جو اپنی کلائی اگر اس زمین پر دکھا دیں تو سورج شرما جائے، چاند اپنا مکھڑا چھپا کے الگ بیٹھ جائے، ایسی حوریں تمہیں اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ آج موقع ہے، موت کی ہچکی آنے سے پہلے، ملک الموت کے پیغام موت لانے سے پہلے، بیماری سے پہلے، غریب ہو جانے سے پہلے، مال قریب نہ ہونے سے پہلے، یہ وقت ہے کہ اس وقت آپ آگے بڑھیں اور اللہ رب العزت کے گھر اور اس کے در اور اس کے دروازے کے لیے آپ آگے بڑھ کر یہ کہیں، میں اتنے روپے اتنی رقم سے تیار ہوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا دروازہ اور آپ کا گھر جنت میں اپنے فرشتوں کے ذریعے بنوائے۔ ہیں تیار؟ تو پھر بتائیں کون ہے جو 25,000 روپے مسجد کی گیٹ کے لیے کھڑا ہو؟ 25,000 روپے کا مطالبہ ہے، ان سے بھی مطالبہ ہے ماشاءاللہ جو ابھی ہار پیش کر رہے تھے، اب 25,000 روپے پیش کریں اللہ کے گھر کے لیے۔ کم سے کم ان 2 حافظوں کی لاج رکھتے ہوئے، جن کے سامنے سنہری شیلڈ ہیں اور چمکتی ہوئی سونے کی شیلڈ ان کو پیش کی گئی ہیں، لہذا اگر ان کو سونے کی شیلڈ پیش کی جا سکتی ہے گولڈن جبلی کے طور پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے لیے مطالبہ ہے، اللہ سے محبت کا مطالبہ ہے۔ آؤ دکھاؤ اللہ سے محبت کی دعوے دارو، اللہ سے محبت کی بات کرنے والوں۔ اللہ نے تو کہا اپنے قرآن میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ تمہیں اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے نبی کی اتباع کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد قباء بنائی تو صحابہ نے اس کے لیے پتھر دیے، خود اپنے ہاتھوں سے لا کر دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو خود تعمیر کیا۔ حضرت عثمان غنی سے جب مانگا گیا تو انہوں نے ہر موقع پر اپنا مال محمد رسول اللہ کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ میں اپنے لیے نہیں، اپنے باپ اور دادا کے لیے نہیں، اس مجمع میں کسی کے لیے نہیں، یہ مطالبہ صرف اور صرف اور سیدھا
پسندیدہ مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے لیے ہے. چونکہ مجھے پتا نہیں تھا, میں تو مسجد مدرسے کے لیے سمجھ رہا تھا, یا کسی اور مقصد کے لیے سمجھ رہا تھا, استادوں کی تنخواہوں کے لیے سمجھ رہا تھا, یا مدرسے کے فرد اور اس کے در و دیوار کے لیے سمجھ رہا تھا. مگر یہاں تو مطالبہ اللہ رب العزت کے گھر کے لیے ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ سے اگر محبت ہے, اللہ سے اگر پیار ہے, وہ اللہ جس نے کمانے کے لیے تمہیں دو ہاتھ دیے ہوئے ہیں, وہ اللہ جس نے تمہیں دھڑکتا ہوا دل دیا ہوا ہے, وہ اللہ جس نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہوئی ہیں, وہ اللہ جس نے تمہیں اپنے مکانات دیے ہوئے ہیں, تمہارے اپنے دروازے ہیں. اللہ کے گھر کے دروازے کے لیے 25,000 والا اس پورے مجمع میں کوئی ایک شیر دل, کوئی ایک نوجوان, کوئی ایک فیاض, کوئی ایک دریا دل, کوئی ایک سخی کھڑا ہو جائے اور پھر وہ بتائے, تب ہم اس کی تعریف کریں. انشاءاللہ 25,000 والے کے گلے میں یہ ہم گوٹے کا مالا ڈال دیں. کھڑے ہو بھائی, 25,000 کا ہے کوئی؟ جی جناب. یہ کیا ہوا؟ سناٹا. ایسا تو نظر نہیں آ رہا تھا کہ سناٹا ہو جائے گا. یہاں تو نوٹوں کا اظہار. میں تو سمجھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ جب مطالبہ کیا جائے گا تو چاروں طرف سے لوگ کہیں گے 25 میرے اور 25 میرے, اور پھر یہاں پر نہلے پر دہلا شروع ہو جائے گا, اکے پر دکا شروع ہو جائے گا, اور یہاں تو پھر بادشاہ کے ساتھ غلام بھی آ جائے گا. یہاں تو سب کے سب آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے. مگر میں نے مطالبہ آپ سے کیا تو آپ کہہ رہے ہیں نغمہ بلبل تو سنا ہنس ہنس کر. اور میری باری آئی, جگر تھام لو. جی بتائیں, تقریر بند, جو ہونا تھا ہو گیا. اب آؤ, حوصلہ دکھاؤ, ہمت دکھاؤ, رب سے محبت کی بات کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں دینے کی بات کرو. کتنا حوصلہ ہے آپ حضرات کا. رائے پور والوں اپنی رائے دے دو. کیا رائے ہے آپ کی؟ 25,000 کا مطالبہ زیادہ ہے؟ رائے پور والوں کچھ تو رائے دو. زیادہ کر دیا مطالبہ. اب نظریں نہیں ملا رہے, کچھ لوگ سوچ رہے کیا کریں. ہاں بھائی, زیادہ ہو گیا مطالبہ. اتنی محبت نہیں 25,000 کی. اللہ تمہیں لاکھ دے اپنی محبت میں, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کئی لاکھ دے دے, اللہ رب العزت 1,000 10,000 20,000 اور دے دے تمہیں, اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ آج مطالبہ آپ سے کیا جائے تو آپ کو لگے کہ یہ تو بہت بھاری مطالبہ کر دیا. میرے ساتھ چلنا اور میں آپ کو ہریدوار کے علاقے میں چھوٹے چھوٹے گاؤں دکھاؤں گا, اور وہاں آپ کو بتاؤں گا جہاں ایک آدمی 50,000 روپے دیتا ہے. رات ہی جلسے میں تھا, میں ہے رات ہی جلسے میں تھا کشن پور پوانا. اس مدرسے کا خرچ کتنا ہے ایک سال کا؟ 67 لاکھ روپے. 67 لاکھ. اور وہیں سے آپ کہو گے مفتی صاحب آپ ہی دے دو, تو مجھ سے آپ کہہ دے تو میں کھانا بنا کے بھی اپنے ساتھ لیا تھا, آپ کی دعوت کر دیتا. لیکن مشکل تھی کہ سیدھا گھر سے نہیں آیا, کہیں اور سے آیا. زیادہ ہو گئے. چلو کہاں ہیں ہمارے اعظم صاحب؟ ادھر آ جائیں, ذرا مشورہ تو دیں بھائی, میں تو پھنس گیا بیچ میں آ کر. ذرا آ کے مشورہ دیں, چونکہ آپ یہاں کے مزاج سے, یہاں کے حالات سے, ان کی فطرت سے, ان کی طبیعت سے, ان کے ذوق سے, ان کے ذائقے سے واقف ہیں. ماشاءاللہ یہاں پر دیکھیے کیسے غبارے رکھے ہوئے ہیں. 50-50. اچھا 12.5 ماشاءاللہ. مفتی صاحب نے آپ پر مسئلے کو آسان کر دیا. مفتیوں کا کام یہی ہے کہ جو مسئلہ مشکل ہو اسے سہل کر دیں. مفتی ظفر صاحب ہیں, عمری کنا کے رہنے والے, اور غازی آباد میں خدمات انجام دیتے ہیں. بڑی عظیم ہستیاں اسٹیج پر بیٹھی آپ کے سامنے. اب ان کی لاج رکھنی پڑے گی آپ. میں تو نہیں کرتا اتنا ہلکا, مگر انہوں نے ہلکا کر دیا. 2 آدمی اٹھے اور 25,000 کا جوڑا بنا دیں. 12.5 اور ادھر 12.5. اٹھیں 2 شیر دل نوجوان, مسکرانے والوں مسکراؤ. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. 75,000 کا موبائل تو ہے,
50,000 کا موبائل تو ہے, آئی فون تو ابھی آ جائے گا 2 منٹ میں, کیونکہ بات کرنی ہے, اس سے پکچر بنانی ہے, اس سے فوٹو کھینچنا ہے, بہت بڑھیا. مگر اللہ کے گھر کے دروازے کے لیے اور اللہ کے گھر کی مسجد کے لیے اور جنت میں اپنا محل بنانے کے لیے 12,500 روپے نہیں ہے. 12,500 کا تو آج لوکل موبائل بھی نہیں آ رہا اور بچوں کو پسند بھی نہیں ہے. یہ کون سا موبائل دے دیا مجھے وہ سا موبائل لا کر کے دو, ویوو تو کم سے کم ہونا ہی چاہیے, اور ورنہ تو آج جس کی دیکھ میں دیکھیے آئی فون چل رہا ہے. آئی فون کی کتنی قیمت ہے, اللہ سے محبت کا آج ثبوت ہی مانگ لیا ہے. نہیں مانگتے تو نہیں مانگتے, اٹھو 2 نوجوان تو کھڑے ہو جاؤ, اس مجمع کی لاج رکھو, آج کی رات کی لاج رکھو. اے اور تو تم تک بھی میرا پیغام پہنچ رہا ہے, تم بھی وہاں اکٹھا کرنا شروع کرو, اور تم اپنے کانوں کی بالیاں, اپنے ہاتھوں کی انگوٹھیاں اور اپنے چوڑیاں یہاں لا کر پیش کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے صحابہ کرام سے مطالبہ کرتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا کا سارا گھر میں جھاڑو لگا کر لے آتے ہیں, کچھ بھی نہیں چھوڑا. جب اللہ کے رسول نے پوچھا اے صدیق گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو, حضرت عائشہ کے لیے کیا ہے, حضرت اسما کے لیے کیا ہے, تمہاری بہنوں اور دوسری بیٹیوں کے لیے کیا ہے, کہ اللہ کے رسول صرف تیری محبت کو چھوڑ آیا ہوں اور اللہ کے توکل پر سب لے آیا ہوں. عمر بن خطاب کو دیکھا تو گٹھیاں باندھ کر کے اپنے گھر کا حساب لگایا, آدھا پھاڑ ڈالا, آدھا ادھر کو لے آئے, اپنے گھر کا سارا لے آئے. ایک صحابی کچھ نہیں تھا ان کے پاس تو وہ اپنی کھجوریں جو دن بھر ڈول سے پانی کھینچ کر کمائی تھی وہی لا کر کے وہاں آپ کے پاس جمع کر دی. ایک عورت کو کچھ نہیں ملا تو وہ عورت اپنے گھر میں ڈھونڈتی رہی, مال تلاش کرتی رہی, درہم تلاش کرتی رہی, دینار تلاش کرتی رہی, مگر جب اس کو دینار نہیں ملے تو پھر اسے کچھ نظر نہیں آیا تو اس عورت نے اپنے سر کے بال کاٹے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تیرا مطالبہ تھا, تیرا تقاضا تھا, اے دو عالم کے تاجدار, آج جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لے کر آ رہا تھا, میرے پاس کچھ نہیں تھا, میں اپنے سر کے کٹے ہوئے بال لے کر آئی ہوں, اسے کسی گھوڑے کی زین میں لگا دینا یا اس کی لگام کی رسی میں بند کر دینا. کل قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ ابوبکر صدیق نے تو یہ دیا, عمر فاروق نے تو یہ دیا, عثمان غنی نے تو یہ دیا, تم نے کیا دیا ہے؟ تو میں کہوں گی مولا کچھ نہیں تھا میرے پاس, فاقوں پر فاقے تھے, میرے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی جو میں جا کر کے دے دیتی, میں نے اپنے جسم کے اپنے سر کے بال کاٹ کر محمد رسول اللہ کو دے دی. اب بتاؤ, اس واقعے کو سننے کے بعد ہماری عورتیں بھی وہاں سے کسی سمجھدار یا تھوڑے سے ہوشیار بچے کے ہاتھ یہاں متعلق بھیجیں اور جو ان کے پاس ہو وہ دیں, کوئی زیور دینا چاہتی ہے وہ دے دے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا, اس کو دے کر کوئی مال کم نہیں ہوتا. ما نقص مال من صدقۃ, کوئی مال صدقے سے کم نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم اس کو بڑھائیں گے. اللہ صدقے کو اپنے ہاتھ پر لے لیتا ہے اور اتنا خوش ہوتا ہے جیسے تم کسی معصوم بچے کو پیسہ دے کر واپس لیتے ہو تو تمہارا دل اپنے بچے کی طرف سے خوشیوں سے بھر جاتا ہے. عورتیں بھی یہاں نوازیں, اور یہاں جو بیٹھے ہوئے نوجوان ہیں, بزرگ ہیں, سرمایہ دار ہیں, کمزور ہیں, مزدور ہیں, جس کی جو حیثیت ہے وہ ابھی تیار رہے. فی الحال تو مطالبہ ہے آپ سے کہ 12.5 1 اور 12.5 2, جب یہ دونوں ملیں گے تو پلس پلس مل کر کے 25 ہو جائے گا. بتاؤ بھائی, اہل رائے پور اتراکھنڈ میں رہنے والوں, مقابلہ اب ہے کون آگے بڑھے گا. نوشاد بھائی نے ماشاءاللہ, لیکن بڑی چپکے دیے انہوں نے, یہ ڈر گئے میری پہلی تقریر سے کہ اگر دکھا کر دوں گا تو وہی ریاکاری نہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نوشاد بھائی کو ہمیشہ شاد رکھے, خوشیاں عطا فرمائے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پل پل راحتیں, مسرتیں, قدم قدم پر برکتیں, ترقیات سے اللہ رب العزت نوازے. اس نے اللہ سے معاہدہ کر لیا, چپ کے معاہدہ کر لیا, میری زبان کی لاج رکھی, میری زبان کی لاج رکھی, ان علماء کرام کا احترام کیا اور رائے پور کو محروم نہیں ہونے دیا کہ کل کہیں ہم جا کر یہ کہیں کہ ہم نے رائے
رائے پور میں 25,000 روپے مانگے تو کوئی ایک شخص بھی 25,000 کا نہیں نکلا. ماشاءاللہ انہوں نے 25,000 روپے دے کر اس پورے مجمع کی لاج رکھی ہے. آج کی رات کو کامیاب بنایا ہے, اس جلسے کو مقدس بنا دیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و پیمان اور معاہدہ کر لیا ہے. اے اللہ, ان کی جو حیثیت تھی انہوں نے دیا ہے. تیرے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ جس کو چاہتا ہے وسعت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اے اللہ, تو ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیجئے, تیری ذات ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے دیتا ہے. اللہ دگنا تیگنا چوگنا چند دو چند عطا فرماتے رہیے. ماشاءاللہ انہوں نے 25,000 روپے دیے. اب ہے کوئی ان کے ساتھ چلنے والا اور دوسرا کوئی شخص؟ ابھی سوچو, امید ہے انشاءاللہ ان کا جوڑا بھی آئے. اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے, تو انشاءاللہ اس کا بھی جوڑا آئے گا. آپ کی آنکھیں کتنی ہیں؟ ایک دو ہے نا. ایک ہوتی تو کتنے برے لگتے. دنیا دور سے کہتی کانا آ ریا. آنکھیں دو, ہاتھ دو, پیر دو, ہونٹ دو, اور تم بھی دو. ایک تم اور ایک وہ, کتنے ہوئے؟ دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھورا نہیں رکھا, جوڑا بنایا ہے, اور بغیر جوڑے کے کچھ نہیں ہوتا. زمین اس کا جوڑا آسمان, رات اس کا جوڑا دن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کا جوڑا, رات کا جوڑا, اللہ نے آگ پانی ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے. سیاہ سفید, گرم ٹھنڈا, ظلم انصاف, ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے. تو آج رائے پور میں دینے والوں کا بھی جوڑا یہاں ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی جوڑا کھڑا ہوگا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بے جوڑ نہ رکھے, ہے نا. اب ایک 25 والے اور آ جاؤ, چاہے سامنے سے آ جاؤ, جیسے پیچھے سے آئے ادھر سے بھی آ سکتے ہو. چلیے, تو میں انشاءاللہ انتظار کر رہا ہوں, آخری وقت تک کوئی نہ کوئی آئے گا. نہیں ہے اقبال مایوس اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھی. ابتدا تو ہوئی 20 روپے سے, ماشاءاللہ یہ ابتدا ہے. بچہ پد نہ جانے کس کھلایا ہے, اے مولا یہ جس نے بھی دیا ہے. تیری آنکھ چوکتی نہیں, تجھ سے کوئی چیز چھوٹتی نہیں, تو سب کچھ جانتا ہے. اے اللہ ان 20 روپوں کو بھی تو قبول فرما. جی جناب, اب شاید زیادہ لمبی بات ہو رہی, 11,000 روپے آ جاؤ. 11 تو آسان ہے نا, اس سے تو بہت کم ہو گئے. جی بھائی ماشاءاللہ, 11,000 والے کھڑے ہو جاؤ, 2 کھڑے ہو جاؤ. 11,000 والے جوڑا آئے ماشاءاللہ. 11 اچھا 100 روپے والے, یہ تو ہوگا انشاءاللہ, یہ تو آپ کو دینا ہی دینا ہے. یہ بھی کہہ رہے ہیں ہاتھ خالی نظر آ رہا تھا دوسرا, اس لیے ایک میں آپ نے 20 رکھ لیے, دوسرے میں 100 رکھو, تبھی کم سے کم دونوں ہاتھ خوش ہو جائیں گے. جی 11,000 والے اللہ کے گھر کے لیے, اس کے در کے لیے, دروازے کے لیے, چوکھٹ کے لیے, اپنی جنت بنانے کے لیے. اگر میں بھی آپ سے یہ کہوں کہ دہرادون میں پلاٹنگ ہو رہی ہے اور آپ ذرا 25,000 روپے دے دو, وہ پلاٹ 1 سال میں 5 لاکھ کا ہو جائے گا, تو کوئی ہے ہم میں کہیں گے یہ والا مکان بھیج دو بھائی جلدی سے کرو, چونکہ دہرادون میں بڑی خاص کالونی کٹ رہی ہے. اور اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جنت کی زمین کا سودا ہو رہا ہے, اس وقت جنت کے مکانات کا سودا ہو رہا ہے, تھوڑی سی چند کوڑیاں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ پر رکھو, اور جنت پہ تمہارے لیے مکان تعمیر شروع ہو رہا ہے. وہاں تمہارے لیے پھل کے درخت اور پیڑ لگائے جا رہے ہیں, وہاں دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں آپ کے مکان کے آس پاس بچھا دی جائیں گی. تو پھر آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں, ارے وہاں نہر مل رہی ہے, یہاں تو 25,000 میں بھینس بھی نہیں ملے گی. جی 11,000 والے ماشاءاللہ مسکراہٹ کے ساتھ ہی دے دو, کیونکہ چندہ جذبات سے تو نہیں, مسکراہٹ سے ہی لیا جائے گا. ہے بھائی 11,000 والے؟ جی نوازش بھائی 10 کے بعد 11 نہیں کر سکتے کیا 1,000 روپے کا؟ جی بتائیں, خوشی سے, بوجھ سے نہیں. 11 مانگ رہے تھے ماشاءاللہ انہوں نے,
نوازش بھائی نے 11 ہی کر دیا. ایسے ہی لوگ دے رہے ہیں جن کے نام بڑے اچھے رکھے ان کے ماں باپ نے. نوازش اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان پر اپنی نوازشات رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. ارے آمین تو کہہ دو, اس میں بھی کنجوسی کرو گے, اس میں بھی کنجوسی ہے کچھ. سوچ رہے ہو کوئی ایسا نہ ہو کہ نوازش بھائی پہ نوازشیں ہو ہی جائیں, وہ تو ہوگی, اللہ دل کو جانتا ہے. تو اسی طرح کوئی نوازش بھائی کا تو جوڑا مل جائے, ان کا تو ملنا آسان ہے نا, 11 والا ایک اور ملو اور آؤ نوازش بھائی کے ساتھ. ارے ہر شخص اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہے. دیکھو یہ 2 دوست بیٹھے ہیں دوست کے ساتھ, تھوڑی دیر پہلے کاندھے پہ سر رکھے تھے ان کے اور بظاہر اعلان کر رہے تھے یہ دوستی ہم نہیں چھوڑیں گے, ہے نا. تو اس طرح ایک اور شخص 11 والا کھڑا ہو اور بتائے کہ بھئی ہم بے جوڑ نہیں ہیں, اللہ نے جوڑا بنایا ہے تو 11,000 میں تیار ہوں. ہر چیز کا جوڑا ہے اور جوڑا ہی پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری دونوں آنکھیں سلامت رکھے, دونوں کان سلامت رکھے, دونوں ہونٹ اور دونوں ہاتھ سلامت رکھے. تو جب ہم اپنا جوڑا پسند کر رہے ہیں, اللہ نے ہمیں جو بیوی عطا فرمائی ہے اللہ اس کو بھی سلامت رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان جوڑوں کو رکھے. تو ایک جوڑا بتا دیئے نا, یہ کرسی ادھوری ہے اگر ادھر کا اس کا جوڑا نہ ہو تو. جی ہیں کوئی صاحب؟ کھڑے ہو جائیے, بیٹھ کے بتا دیجئے. جس طرح نوازش بھائی نے کہا 10 اور اس کے بعد ماشاءاللہ 11 کر دیا. اب بتاؤ کوئی. بعض جگہ, کل ہم ایک جگہ تھے پرسوں, تو وہاں نام لے کے پکارا جا رہا تھا. وہاں پر ادھر سے نام بتاتے تھے, نام پکارو. ان کا شفقت بھائی, اب اگر نام ہی آپ کا لے دیا جائے گا تو پھر تو دینا پڑ جائے گا نا. اللہ کے لیے تو معاہدے کر لو, اتنے کنجوس نہ بنو. سخی جنت کے قریب ہے اور کنجوس جہنم کے قریب ہے. ماشاءاللہ یہ لے کر آئے ہیں. ہاں سمجھ گیا, انگلش زیادہ چلتی ہے یہاں پر. عورتیں نہیں کہہ رہے, لیڈیز کہہ رہے ہیں. پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ, تو اپنی انگلش کا تھوڑا سا اظہار تو فرمائیں گے نا. ماشاءاللہ یہ لیڈیز میں سے لے کر آئے ہیں, یعنی خواتین میں سے لے کر آئے ہیں. دیکھیے ہماری عورتوں نے بھی, اب تو ہم اپنی عورتوں کو دیتے, کیا انہوں نے بھی دیا. اب آپ بھائی ایک صاحب تو اور کھڑے ہوں 11,000 والے, اللہ کے لیے اپنی خوشی سے دل چاہ رہا ہو, مجبور نہیں کر رہے ہم کسی کو. مگر جلسے کا مقصد, تقریر کے مقاصد یہ سب اسی لیے ہیں کہ آج اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی آپ کو نوازنا چاہتا ہے. نہ میں آتا, نہ یہ جلسہ ہوتا, نہ آپ ہوتے. اللہ اس موقع پر آپ سے کچھ مانگ رہا ہے. من یقرض اللہ قرضا حسنا, جب قرآن کی آیت یہ اتری تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت خوبصورت باغ تھا, اور وہ باغ مسجد نبوی کے قریب تھا, جس کی کھجوریں بہت لمبی لمبی تھیں, عمدہ قسم کا باغ تھا. اس آیت کے سنتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. نہیں, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, اس آیت کو سن کر آئے کہ تم نیکیوں کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک محبوب چیز اللہ رب العزت کے راستے میں اپنی خرچ نہ کر دو. تو کہا اللہ کے رسول یہ باغ مجھے بہت محبوب ہے, بہت پسندیدہ ہے, کئی سو پیڑ تھے اس میں. اللہ کے رسول سے آ کر کہا میں اسے اللہ کو دینا چاہتا ہوں. وہ اللہ کے رسول نے کہا اسے صدقہ کر دیجئے. ہم میں سے کوئی ہے جو کوئی باغ صدقہ کر دے گا؟ کوئی پلاٹ دے دو گے؟ زمین کا ٹکڑا, کوئی کمرہ ہم دے دیں گے؟ نہیں. یا تو صرف آپ سے 11,000 روپے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, جس میں سیمنٹ کے کچھ کٹے آ سکیں گے اور کچھ اینٹیں آ سکیں گی یا کچھ ٹائلز آ سکیں گی. اٹھو. وہاں تو صحابہ اپنے باغ دے دیتے. حضرت ابو دہدہ کے سامنے جب یہ آیت آئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, تو انہوں نے اپنے باغ کو, حضرت ابو دہدہ کا جو باغ تھا بہت لمبی کھجوروں کا باغ, وہ صدقہ کر دیا. اور اس ان کے بچے اس باغ میں بیٹھے ہوئے تھے, فوراً گئے اور اپنے بچوں سے کہا اس باغ سے باہر نکل آؤ, یہ میں نے اپنے دوست کو ہدیہ کر دیا ہے. ان کے بچوں کی گود میں کھجوریں تھی, کھجوریں میں اس باغ میں لٹوا دی اور کہا یہ کھجوریں کھانے کا بھی تمہیں حق نہیں ہے. بیوی نے پوچھا اے ابو دہدہ یہ باغ اپنے کس دوست کو دیا ہے؟ ایسا کون سا دوست ہے جو ہم سے زیادہ عزیز ہے تمہیں, ہم سے بھی زیادہ محبوب ہے, اپنے بچوں سے زیادہ محبوب ہے, یہ باغ تمہیں ان کو دے دیا اور ہمیں بھی اس باغ سے آپ نکال رہے ہو؟ ابو دہدہ نے کہا یہ باغ میں نے اپنے اللہ
اللہ کو دے دیا ہے، وہ میرا محبوب، وہ میرا دوست ہے۔ ان کی بیوی نے کہا واہ شاباش میرے شوہر، میں یہی سمجھ رہی تھی کہ تم اپنے اللہ کو یہ باغ دے چکے ہو۔ انیس لکھو اس میں ڈائری میں، انیس میڈیکل والے، میڈیکل اسٹور، ماشاءاللہ 25 کٹے، کون سے؟ سیمنٹ کے، کبھی دوسرے سمجھ جاؤ، وہ نہیں دے پائیں گے یہ 25 کٹے سیمنٹ کے دیں گے، کبھی آپ دوسرے کٹے لینے پہنچ جاؤ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ انہوں نے 25,000 کی جگہ 25 کٹے لکھوا دیے، اور کٹا کتنے کا ہے؟ 450 کا، تو تقریباً 12,500 کے لم سم، وہی 11,000 کا۔ تو اسی طرح میرے دوستو، اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں سیمنٹ کے کٹے لکھواؤں گا، وہ لکھوا دیجئے۔ دل چاہتا ہے کہ میں تو اینٹیں دوں گا، تو اینٹیں لکھوا دیجئے۔ دل چاہتا ہے کہ میں کوئی اور میٹیریل دینا چاہتا ہوں جو اس میں خرچ ہوگا، تو وہ آپ لکھوا دیجئے۔ یہ موقع ہے، علماء کی موجودگی ہے، آج کی رات کچھ خصوصی فرشتے بھی آپ کے یہاں آئے ہوئے ہیں، اور وہ یہاں سے جب مجلس ختم ہوگی تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں گے۔ اللہ رب العزت جانتے بوجھتے ہوئے ان سے پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ کہیں گے رائے پور سے آ رہے ہیں۔ تو وہاں کیا کرنے گئے تھے رائے پور میں؟ اللہ تعالیٰ کچھ بندے آئے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری نعت پڑھ رہے تھے، تیرے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ پوچھے گا وہ کیا مانگ رہے تھے؟ وہ کہیں گے اے اللہ وہ تیری جنت مانگ رہے تھے۔ فرشتوں سے اللہ پوچھے گا کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے اللہ جنت کو دیکھا نہیں، تیرے نبی کے وعدے پر، قرآن کی آیتوں پر ان کو یقین تھا، اس یقین پر وہ جنت طلب کر رہے تھے۔ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو اے مولا وہ بیٹھے نہیں ہوتے، وہ بابلوں کی طرح، وہ قیس اور مجنوں کی طرح ویرانوں کی طرف نکل جاتے اور اپنے گھروں کو چھوڑ بیٹھتے۔ اللہ کہتا ہے قسم میری عزت اور کبریائی کی، وہ جنت کی طلب اور تلاش میں تھے، آج میں نے ان کو جنت عطا کر دی۔ اتنی مبارک مجلس ہے۔ اور اللہ پوچھتا ہے کہ اچھا وہ کسی چیز سے ڈر بھی رہے ہوں گے، کوئی خوف بھی ہوگا، پناہ بھی چاہ رہے ہوں گے، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ جہنم سے ڈر رہے تھے، وہاں کی آگ اور بچھوؤں سے کپ کپا رہے تھے، خوف اور لرزہ ان پر طاری تھا جہنم کے عذابوں سے۔ تو اللہ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے میرے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں، قرآن کی بنیاد پر وہ یقین کرتے تھے کہ جہنم ہے، تو نے قرآن میں کہا تھا کہ جہنم ہے، تیرے حبیب نے کہا تھا کہ جہنم ہے۔ اگر وہ تیری جہنم کو دیکھ لیتے تو اے مولا وہ سب کچھ بھول جاتے، گھروں کو چھوڑ دیتے، بیویوں سے علیحدہ ہو جاتے، بچوں کو فراموش کر دیتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سنو گواہ رہو اے فرشتوں، وہ جس جہنم سے پناہ چاہ رہے تھے، آج میں نے اس جہنم سے انہیں آزادی کا پروانہ عطا کر دیا۔ ماشاءاللہ زبیر بھائی 10 کٹے دیں گے گیٹ کی تعمیر میں، اللہ تعالیٰ ان کے 10 کٹے سیمنٹ کو قبول فرمائے۔ دیر مت کیجئے، جلدی کر لیجئے جی۔ ماشاءاللہ 20% آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، ہم سے کچھ ناراض نہیں ہے؟ اچھا ویڈیو میں بہت کچھ ہے ماشاءاللہ، کیمرے والے چونکہ یہ بلایا ہوگا نا، میں بھی کہیں بلا سکتا ہوں آپ کو، بہت بڑی کانفرنس میں ہے۔ ماشاءاللہ دلشاد بھائی، بہت دیر سے ہم ان کا چہرہ دیکھ رہے تھے کہ بھائی یہ ہے کون سے بھائی ہیں، اب پتہ چلا کہ یہ دل میں ہیں اور دلشاد ہیں۔ کتنے؟ 5 10 نہیں کر پائیں گے؟ اچھا کوئی بات، میں جبرن نہیں کروں گا کیونکہ جبریہ لینا پھر آسان نہیں ہے اور وہ مناسب بھی نہیں ہے، اپنے حساب سے ایسے ہی لکھا دو۔ دلشاد بھائی ہوں گے، نوشاد بھائی آ گئے، نوازش صاحب آ گئے، اور ہمارے یہ کیمرہ پرسن کیا نام ہے ان کا؟ محمد عیان، ماشاءاللہ دیکھو انہوں نے بھی لکھوائے 5، اسی طرح اور لکھوائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر کوئی آنچ نہ لائے۔ ہمارے آپ کی بستی کے محترم اور معظم بزرگ تشریف لا رہے ہیں، یہ بھی دیکھو لکھوائیں گے۔ نظام الدین رام نگر سے تشریف لائے ہیں، 1000 روپے دے رہے ہیں۔ اب یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ بھی تھوڑے تھوڑے بھی لے لو، یہ اس میں آ جائیں گے 5 کٹے، یہ 5 کٹے۔ کیا نام؟ شفیق بھائی، ولایت حافظ جی، ماشاءاللہ شفیق انگد پور 1000 روپے دے رہے ہیں۔ اچھا چلو اب 5-5 ہزار والے تو آ جاؤ،
5,000 वाले कुछ लिखवा दो। जी जनाब, 25 से नीचे आ गए 11 से और नीचे आए 5 कट्टे, ये सब चल रहा है। अपने से जल्दी कर लीजिए, वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपका वक्त भी बहुत कीमती है, और जो ख़ास तौर पर उलमा बैठे हैं इनका वक्त भी बहुत कीमती है। हम आपके वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहते, मगर ये असल कीमती जब ही बनेगा जब आपकी तरफ से कुछ कुर्बानी दी जाए। ऐसा नहीं हुआ कि हल्दी लगी ना फिटकरी रंग हो गया चोखा, ऐसा नहीं हो सकता दुनिया में। कामयाब होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद सवाल किया आपसे, कौन है जो अल्लाह को कर्ज देना चाहता है? ये अल्लाह के नाम पर मांगा जा रहा है और महज अल्लाह के घर के लिए मांगा जा रहा है। तो फिर 5,000 वाले भी माशाल्लाह सामने आए। ये 5,000 ही लग रहे हैं मुझे। मोहम्मद इरफान साहब के 5,000 लग रहे हैं, क्योंकि ये इसकी खास पहचान है कि 5,000 की गड्डी इतनी ही मोटी होती है। इरफान साहब माशाल्लाह 5,000 रुपए। अब और 5,000 वाले बोले। देखिए ना हाथ में मोहम्मद उमर प्रधान जी, मौजूदा प्रधान, साबिक प्रधान या नए प्रधान, कह रहे पूर्व प्रधान। हिंदी बड़ी ठेठ बोल रहे हैं, पूर्व प्रधान माशाल्लाह। नायब प्रधान है, 5,000 रुपए लिखिए इनके। और इसी तरह बोले, मेंबर भी बोले, प्रधान भी बोले, और दूसरे लोग भी माशाल्लाह। एक दूसरे कंधे पर हाथ रख के तश्कील करें। ये आए हमारे भाई, कान में कहेंगे, ये कान में। 5 कट्टे जमीर मुंशी जी, 25 कट्टे माशाल्लाह। 5,000 रुपए नसीम अहमद माशाल्लाह हमारे हाफिज जी के हाथों से आएंगे, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। 1,000 रुपए होटल वाले मोहम्मद रफीक माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनके होटल में बरकत अता फरमाए और खाना इनका और जायका बड़ा शानदार हो जाए। जो खाए वो तारीफ करता चला जाए, होटल की रहनुमाई करता चला जाए। अल्लाह तबारक व तआला बरकत। दुआ का कोई वो नहीं होता कब अल्लाह ताला कौन सी दुआ को कबूल फरमा ले। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों के लिए दुआ की, अल्लाह इनको फल खिला दीजिएगा। जबकि वो सहारा और जंगल में छोड़कर जा रहे थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको फल खिलाए। तो दुआ देने में क्या जा रहा है, अल्लाह तबारक व तआला जो दे रहे हैं उनको नवाजता चला है माशाल्लाह जी। शहबाज टेंट वाले 1,000 रुपए दे रहे हैं, अपनी खुशी से 1,000 दे रहे हैं, मैं बोझ नहीं डालता माशाल्लाह। ये इन्होंने निकाले, मैं उसमें से तोड़ लाए, थोड़े थोड़े निकाल। बहुत मोटी गड्डी, इतने थोड़े हैं कहीं कम। ये तो बहुत रखे अल्लाह ने आपको, लेकिन आप इसमें से कम दे रहे हैं। 5 होने चाहिए थे, हैं तो आपके पास माशाल्लाह। अल्लाह इनकी जो जेब में है उसमें बरकत अता फरमाए, क्योंकि जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी से। जो दिल में दे रहा है अल्लाह तबारक व तआला उतना ही लेंगे, बाकी अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। क्या नाम था इनका भाई का? 5 कट्टे मोहम्मद शाह नूर, सुभान अल्लाह। ये आए माशाल्लाह। उधर दे दो तब कोई बात नहीं, ये भी उधर ही जाएंगे। 1,000 रुपए हमारे भाई के। बोल रहे हैं ना, भाई जिनको देना है वो आप खुद उठ के चले आओ। अब मैं 1,000 के लिए सबसे थोड़ी कहूंगा माशाल्लाह। 1,000 2,000 वाले, ये इतनी देर में इतनी आगे से आपने क्या भाई ये बताओ। मैं इतनी देर से आपको तकरीर सुना रहा, आपके चेहरे को देख के मैं खुश हो रहा था। शुएब भाई पूरी तकरीर को सुनाई मैंने, चंद ही लोग तो सुनते हैं। फिर ये आखिर में असल में सोच रहे थे भाई 2,000 है, जबकि आए 2,000 वाला नंबर तब दूंगा मैं। कोई बात नहीं माशाल्लाह। ये लेकर आए 1,000 रुपए मुख्तार साहब के। 1,000 रुपए अल्लाह ताला कबूल फरमा ले और अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका नेमुल बदल अता फरमाए। अब 1,000 वाले, 500 वाले सब आते चले जाइए। आइए भाई, 1,000 वाले खुद उठ कर आ जाइए। मैं चूंकि नाम आप हजरात के नहीं जानता, अगर मैं रायपुर का रहने वाला होता तो आपके नाम पहचानता। और नाम किसी का ऐसे लेना ठीक भी नहीं है कि उनका इरादा हो या ना हो, मगर बस हम आपसे दरख्वास्त जरूर करेंगे कि लिखवाना चाहें तो लिखवा दें, क्योंकि खाली जेब भी कभी आप उठ के घर से चले आए हों, नहाए हों मगरिब के बाद तो दूसरे कुर्ते पहन के आ गए हों, तो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। इसलिए जो 500 देना चाहते हैं वो भी आ जाएं, जो 1,000 देना चाह रहे हैं वो आ जाएं। 200 100 वाले भी अब तशरीफ लाएं, क्योंकि वक्त काफी हो गया है और आपको हमने काफी हिला लिया है और काफी आपको रागिब कर लिया है। हमारा काम आपको तरगीब देना है। हालांकि मैं इस मद का आदमी हूं नहीं, मेरे तो दूसरे ही लोग इसको करते हैं, मगर आजम साहब ने कहा कि नहीं तश्कील आपको करनी है तो मैंने कर लेंगे इंशाल्लाह। इसको भी नुकसान हो तो उसे बर्दाश्त कर लेना, ज्यादा आ जाए तो मुझे दुआ दे देना। माशाअल्लाह अज़ीम। कितने? 2,000 5 है ना?
بتا نہیں رہے, شرما رہے ہیں, کیا بات, 5 ہے نا, چلو خیر, یہ خفیہ درجات ہیں. اچھا ماشاءاللہ, کوئی بات نہیں, اگر ان کا اعلان نہیں بھی ہوگا تو جو فرشتے آئے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی ڈائری میں چڑھا لیا ہوگا, وہ تو اس کی پوری کاپی کر لیں گے, گن لیں گے بینک مینیجر کی طرح. ماشاءاللہ, محمد علاء الدین صاحب, محمد پور. علاء الدین کے معنی سمجھتے ہیں جی؟ اچھا ماشاءاللہ, 1000 روپے ہوٹل والے محمد عمر صاحب. اور یہ بھی کسی صاحب نے دیے ہیں. دیکھو میرے بچوں اور نوجوانوں اور بزرگوں, اگر کسی کا نام نہیں بھی پکارا گیا تو وہ یہ نہ کہے کہ بھئی میں نے پیسے دیے اور میرا نام یہاں نہیں آیا. تمہاری کتاب نامہ اعمال میں یہ لکھ گیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہو جائے جس کا ہم نام لیں. دل میں آپ کا ارادہ نہ ہو کہ آپ کا نام لیا جائے نہ لیا جائے. تمہارا رب انہ علیم بذات الصدور, دلوں کے خیالات سے وہ واقف ہے. چلیے اور آئیے, سب لوگ یہیں کے ہیں نا اسی بستی کے, یہ باہر سے بھی آئے ہوئے لوگ ہیں, باہر سے بھی ہیں. ہاں وہ تھوڑا ان کو بھاری پڑ رہا ہوا کہ آئے تھے جلسہ سننے اور انہوں نے جو ہے وصولیہ بھی شروع کر دی. کوئی بات نہیں, ان سے کوئی زیادہ وہ نہیں مطالبہ نہیں ہے. ان سے صرف یہ ہے کہ آج اس مجلس میں وہ 100 روپے, 20 روپے, 50 روپے, 10 روپے, کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں دے کر چلے جائیں. آج ہی سے تمہارا نہایت خوبصورت محل بننا شروع ہو جائے گا کہ اس سے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے محل شرما جائیں گے. اللہ بنائے گا آج کے دور میں. ہاں بھائی اب لائیے, اب ایسا کیا اجتماعی کر لیں, اجتماعی چندہ کر لیں جی. تو یہاں پر پھر کوئی خوبصورت سا رومال. ارے ماشاءاللہ, کیا نام تمہارا؟ پردھان جی کے بھائی محمد آصف صاحب 5000 روپے لکھوا رہے ہیں, اور یہ 500 روپے نقد لا رہے ہیں. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ رومال ہے, یہ اجتماعی طور پہ لیا جا رہا ہے, ایسا نہیں کہ اس سے کام ہو. کیوں؟ پتہ نہیں کس غریب کا, کس مسکین کا, کس مخلص کا پیسہ اس میں پڑ جائے اور سب کا بیڑا پار ہو جائے. ماشاءاللہ, یہ بچہ لایا 1000 روپے کہیں سے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ ادھر سے لا رہے ہیں ننھے منھے بچے, ان کے ماں باپ یا وہ ان کو بھیج رہے ہیں تاکہ ان کو خرچ کرنے کی ابھی سے عادت پڑ جائے. یہ نوجوان آئے, ادھر راستہ دو بھائی, ان کو بریک مت لگاؤ بیچ میں. ماشاءاللہ, میں یہاں تک نظر ڈال رہا ہوں. یہاں ایک خوبی میں نے یہ دیکھی کہ یہاں ایک خوبی مجھے نظر آ رہی ہے. میں اس کی مبارکباد آپ کو دوں گا کہ یہاں لوگوں کے کان چھدے ہوئے نہیں ہیں, ورنہ میں میرا پور میں تھا تو جس کو دیکھو اس کا کان چھدا ہوا ہے. اور بہت سے لوگوں کے میں نے دیکھا کہ گلے میں چین پہنے ہوئے ہیں, یہاں پر چاندی کے ڈالے ہوئے ہیں. یہ بڑی اچھائی ہے آپ کی بستی میں, ابھی تک میری نظر نہیں پڑی. مبارکبادی کی بات ہے ماشاءاللہ آپ کی. اور کافی لوگ یہاں سر پر ٹوپی رکھ کر آئے ہیں, یہ بھی بڑی خوبی کی بات ہے. جی یہ رومال بچ گیا ہے, ابھی اس پر ابتدا نہیں کی. ہمارے بزرگ, بچے, اسٹوڈنٹ, طالب علم, مزدور, رکشہ پولر, جو بھی ہوں وہ یہاں لا کر ڈال دو, اس پر لا کر کے ڈال دیجیے. یہ برکت کے لیے آپ سے لیا جا رہا ہے. مٹھی بند کر کے یہاں ڈال دو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس برکت سے سب کا قبول فرمائے گا. یہ ہاتھ ڈال کر دیکھو, اور ہاتھ میں جو آ جائے چھوٹا بڑا نوٹ وہ یہاں ڈال کر چلے جاؤ. بعد میں واپس مت کرنا, جیب میں سے پکڑ کے کھینی. دنیا والے ناچنے گانے والوں پر پیسوں کی برسات کرتے ہیں, کوئی کسی پہ کرتا ہے, آپ اللہ پر. یہ میرے ہاتھ میں دے رہے ہیں ماشاءاللہ. محمود بھائی, اللہ ان کی تعریف کرے اور یہ تعریف کے قابل بن جائے. محمود بھائی نے 500 روپے دیے. چپ کے اللہ سے مطالبہ کرو, اللہ میں یہ تیری راہ میں ایک حقیر سا نذرانہ پیش کر رہا ہوں, تیرے گھر کے لیے, تیرے در کے لیے, ان مولویوں کی آواز پر, ان علماء کی آواز پر. ماشاءاللہ دیکھو بچے بھی آ رہے ہیں, بوڑھے بھی, بزرگ بھی, نوجوان بھی. یہ سبحان اللہ ماشاءاللہ 500 روپیہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. چاہے میرے ہاتھ میں ڈال دیں چاہے کپڑے میں ڈال دیں, ایک ہی بات ہے. کپڑے میں ڈال دیجیے, اس کپڑے کو آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے, اسی میں برکت آئے گی. برکت زیادتی کا نام نہیں ہے, برکت تو برکت ہی ہے. دنیا کی کسی اور
لوگوں کے پاس برکت کا تصور ہی نہیں ہے، ان کی ڈکشنری میں یہ لفظ ہی نہیں ہے، بہت تھوڑے میں بہت کچھ ہو جائے۔ اللہ آپ کی جوانیوں میں برکت دے، عمل میں برکت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے۔ ماشاءاللہ یہ 500 والے میرے ہاتھ میں دے رہے ہیں کہ بھئی یہ 1000 روپے بھائی ارشاد حسین صاحب ماشاءاللہ جی۔ بہت تگڑا ذرا سے دے رہے ہیں۔ اور بھائی ان بچوں کو بھی جو دینا چاہیں وہ ان کو بھی نوازیں، تو ضروری نہیں ہے بھائی جانا جاؤ مت۔ ابھی تو بہترین نعت ایک مولانا قاری طارق جمیل صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ آپ کو جھمائیں گے، اور ماشاءاللہ 5000 او پیچھے بیٹھ گیا 2000 پتہ نہ دیا کہاں ہے، اب بڑی دیر میں اٹھے بھائی کیا تھوڑے نکل رہے آخر فون کیا شاید گھر سے۔ اچھا انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، بڑی بدنامی ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ یہ بچے بڑے ہنسمکھ ہیں، اس لیے ان کی سے طبیعت خوش ہو گئی، دونوں سامنے بیٹھے تھے اور کچھ بات بھی اس طرح ہو گئے۔ 3000 روپے ماشاءاللہ انہوں نے دیے، اللہ ان کی جوانیوں کو قبول فرمائے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہنسائے۔ 5 دیے ہیں، کیوں 3 بول رہے تھے؟ اچھا 5 ہیں ماشاءاللہ، 5000 روپے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مجھے توقع تھی کہ آپ کچھ دیں ضرور، دیں گے ضرور، مگر میں پھر مایوس ہو گیا کہ ہو کیا رہا ہے، اتنی مسکراہٹ، اتنے بچے بڑھیا، اور یہ پھر کیوں نہیں دے رہے؟ اس کو بھی 500 روپے اس کو دیے تھے انہوں نے نکال کر کے، بچوں کو بھی دے رہے ہیں۔ نعت والوں کو مجھ سے کیا ناراضگی ہو گئی؟ میں نے تو اچھی ہی بات کہی آپ کو، مگر اب انہوں نے کہا سب سے آخر میں آپ کو دیں گے ماشاءاللہ جی۔ بھئی جائے نہیں جانے کا ماحول بالکل نہ بنائیں، دعا بھی ہوگی، نعت بھی ہوگی۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا چونکہ مجھے طویل سفر کر کے آیا ہوں، پھر سفر کرنا ہے، کل دن کے اسفار بھی ہیں، تھکا ہوا بھی ہوں اور پیاس بھی لگ گئی ہے مجھے بولتے بولتے۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ رومال آپ کے پاس ہے، یہ پیسے مجھے کس کے سپورٹ کرنا ہے؟ ماشاءاللہ آپ کا نام تو پوچھ لو، محمد رئیس انیس، محبت کرنے والے انسان ان سے بنے، لیجئے محبت کے ہاتھ آگے بڑھائیے اور یہ رقم آپ رکھ لیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔